अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 38th लेक्चर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी ज़िम्मेदारी पढ़ने की जो है उसको पूरी कर रहे होंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक शुरू किया था वो था कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का पिछले लेक्चर में हमने उसकी प्रोसेस को जो है समझने की कोशिश की थी, और ये उसमें जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के उनको समझने की और उनको एनालाइज करने की कोशिश की थी। अब जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि एक मैसेज जो है सेंडर से रिसीवर तक इस तरह से पहुंचे कि जो सेंडर यानी पैगाम भेजने वाला है वो पैगाम जो वसूल कर रहा है या ले रहा है उस पैगाम को वो उसी तरह से समझे जैसे कि सेंडर ने उस पैगाम को भेजने की कोशिश की है। तो हमने प्रोसेस को समझा और इसका जो एक एग्जांपल दिया था वो हमने मीडिया से, ख़ास तौर पे एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्सेप्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें होते हैं। फिर हमने बैरियर्स जो थे कम्युनिकेशन में उसकी बात की कि बैरियर्स क्या हैं। बैरियर इन ए कम्युनिकेशन यानी वो चीज़ें जो रुकावट पैदा करती हैं। नॉइज़ की हमने बात की थी कि नॉइज़ जो है वो एक किस्म का बैरियर है या रुकावट है कम्युनिकेशन में, और नॉइज़ की मुख्तलिफ अक़साम जो हैं उनके बारे में उनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में यानी अदारों में किस तरह से क्या उसके किन तरीक़ों से हाउ डज़ इट टेक प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और फिर हम उसकी तफसील जो है इसको समराइज़ करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज हम इस जो लेक्चर 38 है उसका ओवरव्यू देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर की जाएंगी। फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ एक हम देखेंगे। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन नेगोशिएशन, हम नेगोशिएशन की थोड़ी सी बात करेंगे कि नेगोशिएशंस क्या हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट नेगोशिएशन का, नेगोशिएशन यानी बातचीत करना, गिव एंड टेक की सिचुएशन को नेगोशिएशन कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कम्युनिकेशन उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है और कम्युनिकेशन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन को, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को नेगोशिएशंस में बातचीत करने में या कोई मसला हल करने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जो आखिर में इस आज के लेक्चर में बात की जाएगी, समराइज़ करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो अब तक हमने मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन के हवाले से डिस्कस की हैं। उनका इंटर रिलेशनशिप और लिंकेज जो है वो डेवलप करेंगे। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन जो है किस तरह से, किन फैक्टर, वो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से वो अवामिल हैं जो कि कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशंस में, ख्वाह वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उनको वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ किसी अदारे में, कोई भी अदारा हो, इफ़ेक्ट करती है कम्युनिकेशन को, वो उसके फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। यानी फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो ज़राए, वो तरीका जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक फैक्टर है, उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो फ़्लो करती है। तो पहली चीज़ जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी अगर किसी अदारे का साइज़ से मतलब है जितनी उसकी वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होगा या जितनी उसकी लेवल्स ऑफ हायरार्की ज़्यादा होंगी, उसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट होगा। किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है वो बड़ा होगा तो टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज है उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो एक तो फैक्टर टाइम का आ जाएगा कि जो फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो, उसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व होता है। टाइम फैक्टर से मुराद है कि डिसीजन मेकिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है उसमें टाइम लगता है। दूसरी चीज़ जो है, जो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशनल
کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے the formal channels of communication can inhibit the free flow of information between organizational level. یعنی فارمل چینلز جو ہیں وہ انفارمیشن فلو کو انہیبٹ کر سکتے ہیں. انہیبٹ کرنے سے مطلب ہے کہ وہ اس کو روک سکتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ آہستگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا سب سے جو ایشو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ فارمل چینلز جو ہیں اگر ٹاپ سے باٹم انفارمیشن فلو کرے گی تو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ کو اگزامپل دی تھی جب ہم نے کمیونیکیشن کی بات شروع کی تھی کہ اگر ایک گیم جس کو ہم ٹیلی فون کہتے ہیں بچے بہت کھیلتے بھی ہیں اور اس سے بہت سے سبق بھی ملتے ہیں کہ اگر ایک انڈیویجول سرکل میں بیٹھے ہوئے ہوں بہت سے لوگ اور ایک جو ہے وہ کوئی ورڈ دوسرے کے کان میں کہے تو اینڈ تک بات پہنچنے میں اس کا جو مطلب ہے وہ بدل جاتا ہے. اسی طرح سے آرگنائزیشنز جن کا سائز بڑا ہوتا ہے اور ہیرارکیکل لیولز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو انفارمیشن فلو جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اور بعض دفعہ یہ چیز ایک رکاوٹ کا باعث بھی بنتی ہے. پھر جو فیکٹر آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے یا انفلوئنس کرتا ہے وہ اتھارٹی اسٹرکچر ہے. اتھارٹی اسٹرکچر یہ ہے کہ سینئر سے اگر جونیئر کی لیول پہ انفارمیشن جائے گی پہنچے گی تو یا فرام دی لوور لیول ان دی آرگنائزیشن ٹو دی ہائر لیول ان دی آرگنائزیشن انفارمیشن جائے گی یا میسج جائے گا تو وہ اس کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے اور جو اثرات کمیونیکیشن یا میسج پر ہوں گے وہ آرگنائزیشن کی اسٹرکچر جو ہے اتھارٹی اسٹرکچر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آرگنائزیشنز اتھارٹی اسٹرکچر ہیز اے سملر انفلوئنس آن کمیونیکیشن افیکٹونیس. اسٹیٹس ان پاور ڈفرینسز ان دی آرگنائزیشن ہیلپ ڈٹرمن who will communicate comfortably with whom. The content and accuracy of the information will also be affected by authority differences. Now, اگر یہ تو ہم نے آرگنائزیشن کی بات کی کہ آرگنائزیشنز میں جو اسٹرکچر ہے وہ اتھارٹی کا اسٹرکچر ہوتا ہے. اتھارٹی کا اسٹرکچر یعنی جو سینئر ہے دیٹ پرسن ہیز مور اتھارٹی. لہٰذا اس سے جو جونیئر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ شاید جب اس سے کمیونیکیٹ کریں یا بات چیت کریں تو وہ اتنا کمفرٹیبل یا اتنا آسانی سے بات چیت نہیں کر پائیں گے. ایک طرح کی انہیبیشن یا ایک طرح کی رکاوٹ سی پیدا ہو جائے گی. اور رکاوٹ کس سینس میں ہوگی؟ اس سینس میں کہ آپ ہو سکتا ہے کہ جونیئر سے اگر سینئر لیول پہ انفارمیشن جائے گی تو وہ انفارمیشن جو ہے بہت سی انفارمیشن مکمل انفارمیشن یا مکمل میسج شاید نہ پہنچ پائے. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو اسٹرکچر اتھارٹی اسٹرکچر ہے کون کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور اگر سینئر جونیئر کے ساتھ کرے گا اور یا سینئر نے میسج جونیئر تک پہنچانے کی یا لوور لیول پہ پہنچانے کی کوشش کی ہے تو وہ کافی انفارمیشن جو ہے جیسے میں نے کہا فلٹر ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ چیز دیکھنا جو پریویس فیکٹر ہے فارمل چینلز اور اتھارٹی اسٹرکچر جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اتھارٹی اسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سینئر ہیں وہ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جونیئر سے لیکن جونیئر جو ہیں وہ سینئر سے اتنی آسانی سے کمفرٹیبلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنی بات اتنی آسانی سے سینئرس تک نہیں پہنچا سکتے. دا اسٹرکچر ان اٹ سیلف creates a inhibition and people may not feel very comfortable when they are sending their messages or information in a structure of authority. اب ایک فیکٹر جو آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے وہ جاب اسپیشلائزیشن ہے. یہ اسپیشلائزیشن کی بات آرگنائزیشنز میں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں لیکن یہاں کمیونیکیشن کے ریفرنس سے جو بات ایمفسائز کی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس یا جو انڈیویجولز ایک خاص قسم کا
کا ایک خاص نوعیت کا کام اداروں میں کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک they become so specialized in their work that they may not be able to understand the jargons, the language of people working in the other sections in the other organization. تو اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایک جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں وہ اس طرح کے پرسنالٹی سٹائلز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں یا وہ اس طرح کی پرسیپشنز یعنی ان کا دیکھنے کا انداز جو ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے. آپ سلائیڈ پر جیسے یہ انفارمیشن جاب اسپیشلائزیشن ایز اے فیکٹر دیٹ انفلوئنس کمیونیکیشن ان دی آرگنائزیشن کچھ یوں یہ سلائیڈ ہے کہ اٹ یوزلی فیسیلیٹیٹس کمیونیکیشن ود ان ڈفرینشیٹڈ گروپس. اور ڈفرینشیٹڈ گروپس کا مطلب یہاں پر ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے اسپیشلائزڈ کام کرتے ہیں. سو ممبرس آف دا سیم ورک گروپ آر لائکلی to share the same jargon, goals, tasks and personality style. Communication between highly differentiated groups, however, is likely to be inhibited. یعنی اگر بہت ہی زیادہ اسپیشلائزڈ کام لوگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے جو گروپ میں کام کر رہے ہیں اسپیشلائز میں اس میں تو لوگ ایک دوسرے سے کمفرٹیبلی کمیونیکیٹ کر سکیں گے اس لیے کہ ان کی لینگویج ایک ہوگی, ان کے جو جارگنز استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہوں گے, ان کے پرسنالٹی سٹائلز جو ہیں وہ ایک ہوں گے, پھر ان کے ٹاسکس جو ہیں وہ کافی کامن ہیں, اس لیے ان کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا یا ایک دوسرے کی لینگویج اور جارگنز سمجھنا آسان ہوگا. لیکن یہ دوسرے جو سیکشن کے یا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں پرہیپس اف دے آر آلسو اسپیشلائزڈ they may not be able to understand the language, the jargons and the personality styles. So یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ اسپیشلائزیشن ہوتی جاتی ہے آرگنائزیشنز میں, جتنے زیادہ اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹس بنتے جاتے ہیں یا sections ہوتے ہیں, there is a tendency for people to continue to think in a way to think it according to their work. اپنے کام کے ریفرنس سے, اپنے کام کے حوالے سے ان کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہاں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن کو, بہت زیادہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن کو اپنے سیکشن سے باہر اگر لوگ کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کو مشکل پیش آئے گی. سو جاب اسپیشلائزیشن کین انہیبٹ communication with other sections in the organization. اب اس میں جو فیکٹر مزید اس چیز کو انفلوئنس کرتا ہے وہ ہے انفارمیشن اونرشپ. انفارمیشن اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو سیکشن ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے آرگنائزیشن کا, اس میں چونکہ ہر سیکشن کے پاس اپنے سیکشن کی انفارمیشن ہوتی ہے. اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی آپ کو مثال دوں کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کی, اور ایک آدھ سلائیڈ میں شاید آپ ریکال بھی کریں گے کہ مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, یا اگر گورنمنٹ کی میں آپ کو مثال دوں, یوں کہا جائے کہ کوئی انجینئرنگ آرگنائزیشن جو سڑکیں بناتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں, وہ ادارہ ہو, یا اگر پولیس کا محکمہ ہے وہ ہو. اسی طرح سے اگر یونیورسٹیز میں ٹیچرز کام کرتے ہیں تو ہر ایک جو ہے اپنے اپنے ایریے کا اسپیشلائزڈ ہے اور ہر ایک کے پاس اپنی ایک انفارمیشن بھی ہے, یعنی انفارمیشن وہ اون کرتے ہیں, پوزیس کرتے ہیں. تو جب انفارمیشن جو ہے اس کو آپ انفارمیشن اونرشپ ہے یا انفارمیشن ہے تو دیر از اے ٹینڈنسی دیٹ یو وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دیٹ انفارمیشن. اینڈ ایز وی شو اٹ آن دا سلائڈ دس کانسیپٹ آف انفارمیشن, it says that the term information ownership means that individuals possess unique information and knowledge about their jobs. For example, a darkroom employee may have found a particular efficient way to develop photo prints. یہ ایک مثال لی ہوئی ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر ایک ان کا سیکشن ایسا ہے جہاں پہ فوٹوگرافس جو ہے ڈیولپ کی جاتی ہیں, تو ایک مثال دی ہوئی ہے کہ جو ڈارک روم میں امپلائی کام کر رہا ہے اس کے پاس یہ انفارمیشن ہو
کہ کس طرح سے فوٹوگرافس کو ایک بہت ایفیشینٹ طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہر ایک سیکشن کی اپنی ایک انفارمیشن ہوگی اور وہ اپنے میتھڈز ایوالو کر سکتے ہیں کام کو بہتر بنانے کے لیے, اور وہ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر چاہیں تو کریں, لیکن اگر وہ نہ کریں انفارمیشن شیئر تو یہ ایک طرح کا کمیونیکیشن میں بیریئر یا اس میں ایک انہیبیشن آ جاتی ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا یا کرنا نہیں چاہتے. اور یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے آرگنائزیشنز میں کہ جو اپنے اپنے سیکشنز میں لوگ کام کرتے ہیں اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے تو سب جو اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہیں, there is a tendency of not sharing information but rather keeping or holding the information to themselves. اور یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو فیکٹر ہے, یہ افیکٹ کرتا ہے کمیونیکیشن ود ان دی آرگنائزیشن. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کس طرح سے؟ یہ اگر چونکہ آپ کو اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے اداروں میں کام کرنے کا, لیکن آپ کو اگر ہم ڈے ٹو ڈے لائف سے یہ مثال دیں, گھر کی مثال لے سکتے ہیں, یا فرینڈز میں اگر آپ دیکھیں کہ جو بعض دفعہ بعض لوگوں کی, اگر میں اس کو یوں مثال دوں کہ کچھ ہابیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی لوگوں کی, کسی کی ریڈنگ کی ہابی ہے, کوئی فوٹوگرافی جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے, مطلب مختلف ہابیز ہیں, کوئی کھیل میں جو ہیں لوگ آپ کے فرینڈز جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ ہوگا, دلچسپی ہوگی. تو اب دیکھیں کہ جو مختلف ہابیز لوگوں کی ہیں, جو اپنی ایک ہابی رکھتے ہیں وہ ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اور یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن کو کنسیل کیا جائے, شیئر نہ کیا جائے, یا انفارمیشن اگر اون کرتے ہیں اور اگر آپ کا فرینڈ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جو جس کی یہ ہابی ہے وہ سمجھتا ہے, تو دوسرا شخص جس کی کوئی اور ہابی ہے وہ نہیں سمجھتا. سو انفارمیشن اونرشپ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہے جو اگین اگر آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو افیکٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کی فلو کو اور کمیونیکیشن میسیجز کو سمجھنے میں. اب یہ جو تمام ہم نے بات کی اب تک کہ آرگنائزیشنز میں کون سے عوامل ہیں یا فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن فلو کو اور انفارمیشن یا میسیجز کو سمجھنے میں, تو بات کی تھی کہ فارمل چینلز جو ہوتے ہیں انفارمیشن فلو کے وہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں سائز آف دی آرگنائزیشن, کہ جتنا بڑا سائز ہوگا کسی آرگنائزیشن کا اسی طرح سے انفارمیشن جو ہے بآسانی جو ہے نیچے کی لیول تک نہیں پہنچ پائے گی. پھر یہ کہ اتھارٹی اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے, یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح سے انفارمیشن, کون سے لوگ جو ہیں وہ کس کے ساتھ بات چیت کرنے میں یا میسج بھیجنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. یعنی اگر سینئر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, سینئر اور جونیئر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ شاید جو جونیئر ہے وہ اتنا کمفرٹیبلی کمیونیکیٹ نہ کر پائے اپنے سینئرز کے ساتھ. پھر یہ کہ اسپیشلائزیشن, جاب اسپیشلائزیشن جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے کمیونیکیشن فلو کو, اور پھر انفارمیشن اونرشپ. اب بات ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں, اور آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پر کچھ پرابلمز جو اس سے پیدا ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. What it says is that there is all likelihood that information is filtered or halted at each level as managers decide what should be passed down to employees. Upward communication is likely to be filtered by middle level managers who see part of their job to protect upper management. اب اس میں جو پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انفارمیشن فلو اپورڈ ہے ان دی آرگنائزیشن ان دی ہیرارکی, تو اپورڈ انفارمیشن بہت سی انفارمیشن ہو سکتا ہے کہ لوور لیول آرگنائزیشن پہ کچھ بہت سی گریوینسز ہوں یا پرابلمز ہوں, اور
عام طور پہ یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو ان پلیزنٹ باتیں ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی وہ اوپر کی لیول تک نہ پہنچائی جائیں، اور بہت سی انفارمیشن جو اوپر جاتی ہے یا اوپر پہنچتی ہے اس کو وہ فلٹر ہو جاتی ہے. یعنی فلٹر سے مطلب ہے کہ اس میں سے پارٹ آف دی انفارمیشن جو ہے، جو مڈل لیول پہ مینیجرز ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن کو ٹاپ لیول تک نہیں جانے دیتے، اور بہت سے جو پرابلمز ہوتے ہیں یا گریوینسز ہوتی ہیں امپلائیز کی، وہ اوپر تک نہیں پہنچتی. اسی طرح سے جب ٹاپ سے باٹم پہ انفارمیشن یا میسج کو پہنچایا جاتا ہے تو اس وقت بھی انفارمیشن جو ہے بہت سی فلٹر ہو جاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتھارٹی اسٹرکچر میں جو ٹاپ لیول پہ لوگ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پوری انفارمیشن جو ہے لوور لیول کے امپلائیز کو نہ پہنچائیں. تو اس کوشچن کا جواب یہ ہے کہ بہت سی انفارمیشن اس لیے لوور لیول تک نہیں پہنچتی کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پالیسی انفارمیشن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ انفارمیشن ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ کانفیڈینشیل کہہ کر بھی انفارمیشن کو سب کے لیے عام نہیں کیا جاتا. تو یہ جو اتھارٹی اسٹرکچرز ہوتی ہیں اور یہ جو اسپیشلائزیشنز جن کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں آرگنائزیشن میں جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یوں آپ آسان طریقے سے سمجھ پائیں گے، خاص طور پہ جب میں اتھارٹی اسٹرکچر کی بات کروں گی کہ اتھارٹی اسٹرکچر جو ہے وہ انفارمیشن میں ایک بہت بڑا بیریئر ہو سکتا ہے اور انہیبٹ کر سکتی ہے. اس کو یوں لیجئے کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بعض دفعہ بہت سی بات جو ہے وہ کھل کے نہیں کرتے، اور پیرنٹس کو ایک طرح کی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ فائنل بات ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کی زیادہ انفارمیشن ہے، ان کی زیادہ نالج ہے. لہٰذا بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ کمفرٹیبلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، بات چیت نہیں کر پاتے، یہی سمجھ کے کہ وہ ان کی اتھارٹی سے اوور آڈ ہو جاتے. تو چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے کمفرٹیبل ہوں کمیونیکیٹ کرنے میں، لیکن یوں اور اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیچر سے بعض دفعہ آپ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ٹیچرز کو اتھارٹی کا سمبل سمجھا جاتا ہے، تو کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتی ہے. یہ تو وہ میں نے مثال آپ کو دی جو کہ آپ کو آسان ہے سمجھنے میں، لیکن جو آرگنائزیشنز میں اسٹرکچر ہوتی ہے وہ زیادہ اس کی نسبت زیادہ انفلیکسیبل ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ریجڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ انفارمیشن فلو کے یہی پرابلمز ہوتے ہیں جن کو ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اتھارٹی اسٹرکچر میں جب انفارمیشن ٹاپ سے باٹم لیول پہ فلو کرتی ہے تو وہ تمام انفارمیشن نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی انفارمیشن کو کلاسیفائڈ، ریسٹرکٹڈ یا پالیسی انفارمیشن سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے جب لوور لیول سے ہائر لیول پہ انفارمیشن جاتی ہے تو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ سینئر لیول تک نہیں پہنچ پاتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پلیزنٹ انفارمیشن جو ہے جونیئر لیول سے سینئر لیول تک پہنچانے کو بھی کچھ مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ سینئر لیول تک وہ انفارمیشن پہنچائی جائے. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں اپورڈ کمیونیکیشن اور ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن، یعنی اپورڈ کمیونیکیشن فرام لوور لیول ٹو اپر لیول اینڈ ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن فرام ٹاپ مینجمنٹ to the lower level to employees working at the lower level in the organization. اب تھوڑا سا میں نے ریفرنس دیا کہ اپورڈ کمیونیکیشن اور ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن، اس کو دوسری زبان میں کہا جاتا ہے ورٹیکل کمیونیکیشن، یعنی فرام ٹاپ ٹو باٹم کمیونیکیشن جو ہے اس کو ورٹیکل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. Vertical, as you understand, is an information that flows from the senior to the junior level in the organization. As the slide reads, it says that it consists of communication up and down the organization's chain of command. The major purpose of downward communication are to advise, inform, direct, instruct, and evaluate employees and to provide organization members with information about organizational goals and policies.
تو ورٹیکل کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن. اور جو اگر یہ ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کوئی پالیسی انفارمیشن اگر پہنچانی ہے یا انسٹرکٹ کرنا ہے امپلائیز کو آرگنائزیشن میں انسٹرکشن دینی ہے تو پھر آپ ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن جو ہے اس کو استعمال کریں گے. اور یہ عام طور پہ آرگنائزیشنز میں کوئی اگر میموز ہوتے ہیں جس میں کسی قسم کی آرگنائزیشن میں مثال کے طور پہ اگر ورکنگ آورز یا ورکنگ ٹائمنگز چینج کرنے ہیں تو ایک مینجمنٹ کی طرف سے آ جائے گا کہ دی آفس آورز آر گوئنگ ٹو بی فرام 8 to 3 o'clock اور فرام 9 to 5 o'clock. تو یہ ایک میسج ہے جو کہ ٹاپ سے باٹم پہ کی لیول ان دی آرگنائزیشن جو ہے اس میں آئے گا. تو اس کا مقصد یا ایسی کوئی تبدیلی آرگنائزیشن میں آئی ہے. بعض دفعہ آرگنائزیشنز اپنا مشن یا گولز جو ہیں وہ چینج کرتی ہیں تو پھر یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ وہ ٹاپ لیول سے باٹم لیول پہ جو ہے وہ انفارمیشن آئے. اسی طرح سے ورٹیکل انفارمیشن میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرام باٹم لیول ٹو دی سینئر لیول جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے جاتی ہے, اس کو ورٹیکل کمیونیکیشن کہتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ یہ بتانے کی کیا اہمیت ہے کہ ورٹیکل کمیونیکیشن آرگنائزیشن میں ہوتا ہے یعنی اپورڈ ہے اور ڈاؤنورڈ ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جب ہم آرگنائزیشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں یا کیسے فنکشن کرتی ہیں. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر اپورڈ کمیونیکیشن ہے یا ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن ہے تو اس میں کہاں پر بیریئرز آتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کہیں پہ رک جاتا ہے یا سلو ہے انفارمیشن پہنچنا, تاکہ اگر آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں تو اس پرابلم کو آپ ریزولو بھی کر سکیں اور حل بھی کر سکیں. تو یہ چیزیں اس لیے اہم ہوتی ہیں جاننا آرگنائزیشنز کے بارے میں کہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو ریزولو کیا جائے یعنی ان کا حل تلاش کیا جائے. اب ورٹیکل کمیونیکیشن کے علاوہ جو آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کے اور طریقے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو ہم ہاریزونٹل یا لیٹرل کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. ہاریزونٹل اور لیٹرل کمیونیکیشن جو ہے از یوزلی فالوز دا پیٹرن آف ورک فلو in an organization occurring between members of work groups, between one work group and another, and between members of different departments, and between line and staff employees. Now اس میں جو فرق ہے جو اب پہلے vertical communication کی بات کی اور جو lateral communication ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو vertical communication ہے وہ سینئر ٹو جونیئر یا جونیئر یعنی اوپر اور نیچے موو کرتا ہے, لیکن لیٹرل کمیونیکیشن جو ہے یہ ہاریزونٹلی موو کرتا ہے. پیپل ہو بلانگ ٹو دا سیم لیول ان دی آرگنائزیشن, اٹ کوڈ بی ون ڈپارٹمنٹ ٹو دی ادر ڈپارٹمنٹ, اور اس کی اس کمیونیکیشن کو یہ بہت ہی اہم کمیونیکیشن ہے. ورٹیکل کمیونیکیشن اپنی جگہ اہم ہے لیکن لیٹرل اور ہاریزونٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ عام طور پہ دیکھیے کہ جب ہم ٹیمز اور ٹیم ورک کی بات کر رہے تھے تو اس میں اگر مختلف ٹیمز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ہی آرگنائزیشن میں تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. اور لیٹرل کمیونیکیشن ان مسائل کو جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے آرگنائزیشن میں اس وجہ سے کہ لوگ اپنے اپنے اسپیشلائزڈ ایریاز میں کام کرتے ہیں. اب جو لیٹرل کمیونیکیشن ہے وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ ہیلپس اٹ رادر فیسیلیٹیٹس دیٹ پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ ایچ ادر, بجائے اس کے کہ لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں یا اپنے اپنے سیکشنز میں ایک بالکل ٹنل ویو جو ہے اڈاپٹ کر لیں یا ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جیسے کہ وہ پائپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اور ان کی لیٹرل تھنکنگ یا لیٹرل کمیونیکیشن نہ ہو, تو یہ آرگنائزیشنز کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور کام جو ہے
وہ سفر کرتا ہے اور امپلائیز کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. سو لیٹرل کمیونیکیشن اس حوالے سے کوآرڈینیشن کے ریفرنس سے ایک بہت اہم فارم آف کمیونیکیشن ہے, اور اس کو سمجھنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ود ان دی آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اٹ ریئلی ہیلپس in achieving the goals of the overall goals of the organization. So lateral communication and vertical communications are very important when information has to be shared. Now جیسے میں نے ذکر کیا کہ لیٹرل کمیونیکیشن کی اہمیت کیا ہے, تو یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے یہ یہی چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ لیٹرل کمیونیکیشن جو ہے اس سے بہت سے پرابلمس جو ہیں آرگنائزیشنس کے بر وقت آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور ان کو حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کا میجر ایڈوانٹیج جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے. واٹ دا سلائڈ ریڈس از ایز فالوز that it avoids the much slower procedure of directing communication through the chain of command. The benefit of lateral communication is that it enables organization members to form relationship with their peers. As I said, that lateral communication is the communication with employees at the same level. So آپ جب ہم انفارمل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے رکھنا ضروری ہے کہ لیٹرل کمیونیکیشن آلسو ہیلپس ان ڈیولپنگ انفارمل ریلیشن شپس ود ان دی آرگنائزیشن, یعنی ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن کے لوگ جو ہیں آپس میں ملتے ہیں. سو یہ بڑا فیسیلیٹیٹو ہوتا ہے. when lateral communication is very facilitative when we are talking of work in the team situation, when people are working as a team and as a group. So lateral communication helps to develop understanding amongst various teams who are doing different kind of work in the organization. So coordination of these teams is really facilitated through the work through the lateral communication that takes place. اب ہم نے لیٹرل کمیونیکیشن کی بات کی. اب یہاں پر چونکہ آپ کا ہم تھیوریٹیکل فریم ورک میں بات کر رہے ہیں اور چونکہ آپ کا تجربہ آرگنائزیشنس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آرگنائزیشنز میں کام کس طرح سے ہوتا ہے. بات کی لیٹرل کمیونیکیشن اور ورٹیکل کمیونیکیشن کی, لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم ہے جو کمیونیکیشن کی, جس کو گریپ وائن کہا جاتا ہے. یہ ورڈ جو گریپ وائن ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ گریپس جو ہیں انگور کو کہتے ہیں اور وائن یعنی انگور کی بیل آپ کہہ لیجئے. یہ کمیونیکیشن کا نام گریپ وائن اس یوں پڑا کہ جو انگور کی بیل ہوتی ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی, اگر آپ نے انگور کا پودا دیکھا ہے, اس کے جو برانچز ہوتی ہیں وہ کہیں پہ بھی موو کر سکتی ہیں. دے آر سو فلیکسیبل دیٹ دے کین گو اینی ویئر اف یو پٹ دیم آن اے اسٹینڈ, وہ اس پہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہیں. یعنی ان میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, جہاں پہ تھوڑی رکاوٹ آتی ہے وہ بینڈ کر کے دوسری طرف چلی جاتی ہیں. تو اسی سے اس ورڈ گریپ وائن کمیونیکیشن کہہ لیں یا سم ٹائمز گریپ وائن ریلیشن شپس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آرگنائزیشنز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور گریپ وائن کو ہم دوسرا نام جو دیں گے وہ ہم انفارمل کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو سلائیڈ میں بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ون ٹائپ آف انفارمل کمیونیکیشن از دا گریپ وائن. The grapevine within organization is made up of several informal communication networks that overlap and intersect at a number of points. That is, some well-informed individuals are likely to belong to more than one informal network. اس میں یوں اس کو تصور کیجئے کہ جن لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے آرگنائزیشن میں اور وہ کسی بھی انفارمل گروپ کے ممبر ہوتے ہیں, چاہے وہ لوگ ادارے میں چائے یا لنچ بیٹھ کے اکٹھا کرتے ہیں, تو وہ بہت سی انفارمیشن جو ہے آرگنائزیشنز کی شیئر کرتے ہیں. تو فارمل چینل سے تو انفارمیشن فلو کرتی ہی ہے, لیکن بہت انٹرسٹنگ جو ایسپیکٹ کسی بھی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے
کہ اس کی گریپ وائن کی جو انفارمیشن ہے اس کو سمجھا جائے، یعنی یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ کون سے انفارمل گروپس ہیں، مختلف سیکشنز اور ڈپارٹمنٹس میں لوگ جو کام کرتے ہیں، اور جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں اوور اے کپ آف ٹی یا اوور لنچ ڈیورنگ لنچ بریک، تو اس میں یہ چیز جو ہے کہ بہت سی آرگنائزیشن کی انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں. اور دیکھیے کہ اس میں یہ تمام انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ کوئی بھی ریٹن انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ انفارمیشن فرام ون پرسن ٹو دی ادر پرسن فلو کرتی ہے. تو اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈائیگرامیٹیکلی بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ گریپ وائن کی مختلف فارمز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام ہے جس میں دو صرف یہاں پر آپ کو مثالیں شو کی ہیں گریپ وائن کی، اور اس میں ایک تو سنگل آپ کو اسٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ایک انڈیویجول سے انفارمیشن دوسرے انڈیویجول تک پہنچ رہی ہے. اس میں اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں تو جو پہلی آپ کو فگر نظر آ رہی ہے اس میں ہے سنگل اسٹرینڈ گریپ وائن. سنگل اسٹرینڈ گریپ وائن میں اے سے انفارمیشن اے کے پاس تھی، اینڈ پرہیپس دیٹ پرسن اے واز ورکنگ ان ون ڈپارٹمنٹ آف دی آرگنائزیشن، اور اس نے وہ انفارمیشن شیئر کی جو کوئی دوسرا انڈیویجول کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے بی سے شیئر کی، اور اس طرح سے بی سے سی تک انفارمیشن گئی اور ڈی تک انفارمیشن پہنچی. Now this strand of information can become very long. یہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے اور بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں نے بات شیئر کی، لیکن جیسے کہ ہیومن نیچر ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بات اگر آپ کر دیتے ہیں تو وہ بات ضروری نہیں کہ جس سے آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے وہ انفارمیشن اس دوسرے انڈیویجول تک رہے گی. یہ بالکل تصور مت کیجیے. یہ ایک محاورہ ہے کہ اگر آپ کے منہ سے بات نکلی تو بات پرائی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مت سمجھیے کہ وہ بات جس کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہے وہ بات آگے نہیں پہنچے گی. سو گریپ وائن کا یہی ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن اسپریڈ کرے تو پھر آپ کسی کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن اسپریڈ نہ کرے تو پھر مت کیجیے کسی سے بات. اور سیف سائڈ ٹو ورک ان دی آرگنائزیشن، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اور وائز لوگ یہ بھی ایڈوائز دیتے ہیں کہ وہ انفارمیشن جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کیجیے. دوسری جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اسی سلائیڈ کے اوپر، اس کو ہم گاسپ کہتے ہیں. گاسپ کا نام دیا ہے، اور گاسپ کو آپ کوئی بھی دیکھ لیں جو اس کی شیپ دکھائی ہے گاسپ کی، وہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول اے ہے اور اس نے ایک سے بات نہیں کی، اس نے ایک ہی بات بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی. اور اس کو گاسپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ آرگنائزیشنز میں گاسپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گاسپ ہے وہ کسی نہ کسی انفارمیشن ایگزیجریٹڈ فارم آف انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گاسپ سنی ہے تو اس کو ویریفائی ضرور کر لیں. ڈو ناٹ ٹرسٹ دی گاسپس ان دی آرگنائزیشن. یو کین ویریفائی اٹ، چیک اٹ ویدر دس از ٹرو دیٹ انفارمیشن دیٹ یو ہیو گاٹ. یہاں پر صرف آپ کو ایک بڑی سمپلیفائڈ دو آپ کو گریپ وائن کی ڈائیگرامیٹیکلی ایکسپلین کیا ہے. اس میں جو لوگ کمیونیکیشن پہ مزید تفصیل سے کام کرتے ہیں اور جنہوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ انہوں نے گریپ وائن کی بہت اور سی جو اقسام کہہ لیں یا اس کی جو ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے. اس کی اہمیت بھی ہے اور یعنی اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں پر اور بے شمار چینلز آف انفارمیشن ہیں یا چینلز آف کمیونیکیشن ہیں، an interesting channel of communication is grapevine, but one should always be careful and be aware of the grapevine so that one can really identify کہ انفارمیشن آیا یہ گریپوائن کی انفارمیشن ہے یا یہ کوئی فارمل چینلز آف فارمل یا آتھینٹک یا ریئل سورس آف انفارمیشن یا ٹرو انفارمیشن ہے یا نہیں ہے.
اب بہت ضروری ہے کہ ان کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں اس کو کہاں پہ استعمال کیا جائے. یہ یہاں پر کہنا بالکل مناسب اور صحیح ہوگا کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک طرح کا اسکل ہے، یعنی یہ ایک ایسی ٹول ہے مینیجر کے پاس جس سے وہ بہت سی چیزوں کو افیکٹ اور انفلوئنس کر سکتا ہے. یہاں پہ وین وی ٹاک آف یوزنگ کمیونیکیشن اسکلز اٹ سیز دیٹ وی each of these skills must be dealt with the conflict in our personal lives and organizational activity. So conflict involves a disagreement about the allocation of scarce resources or a clash of goals, statuses, values, perception, personalities. Much of the conflict we experience arises from our communication. یہ بات میں نے آپ کو جب کمیونیکیشن کو انٹروڈیوس کیا تھا اس ٹاپک کو، تو یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بہت سی جو زندگی میں پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، یا ناراضگی یا گریوینسز پیدا ہوتی ہے کسی کی پرسنل لائف میں بھی یا آرگنائزیشنل لائف میں بھی، وہ بیڈ کمیونیکیشن اس کا ایک فیکٹر ہے. یعنی اور کمیونیکیشن میں جب ہم نے اس کے بیریئرس کی بات کی تھی کہ پیپل لوز ٹرسٹ، ان کے اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور دیٹ لیڈس ٹو اے بیریئر، اس اے بیریئر ٹو کمیونیکیشن. لیکن ایک چیز جو اہمیت اس ریفرنس سے رکھتی ہے کہ جو کمیونیکیشن کین بی یوزڈ ایز اے ٹول ٹو ریزالو کانفلکٹ. کمیونیکیشن can be used to solve problems. Communication can be used to solve grievances among two individuals or disagreement among two individuals or disagreements among members of the group. اگر آپ ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے ڈس ایگریمنٹ کو ریزالو کرنا ہے، پرابلم کو سالو کرنا ہے، تو کمیونیکیشن از ون ٹول دیٹ یو کین یوز اٹ ٹو ریزالو آل دیز ایشوز آف disagreement and conflict. So sometimes we communicate very clearly. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کمیونیکیشن بعض دفعہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے، ہم بڑے صاف الفاظ میں بات کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا میسج جو اپنا کنوے کرتے ہیں it is confused, it is not as clear as it should be. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم کنفیوزڈ یا ایمبیگوس یا ناٹ سو کلیئر میسج دیتے ہیں، تو اس میں جو چیز اہمیت جو رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینڈر میسج دے رہا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، the sender himself or herself is not clear as to what message he or she wants to convey to the receiver. So lack of clarity in the person himself or herself can lead to lots of problems. اس میں جو بات آپ کو سلائیڈ میں بتائی جا رہی ہے وہ یہی السٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے جو پرابلمز ایمرج ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں، اس کی وجہ ہی پور کمیونیکیشن ہے، اور اس کا جو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نیگوسیشن. جیسا کہ آپ انڈر لائن پورشن ان دا سلائڈ، ایز یو سی دی انڈر لائن portion in the slide which says negotiation is a process by which two parties interact to resolve conflict jointly. یعنی negotiations وہ طریقہ کار ہے، اور اس کو یوں کہیں کہ negotiation جو ہے وہ بات چیت کرنے کا ایک سچویشن ہے جہاں پہ دو لوگ جن میں کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی کانفلکٹ ہے، یعنی دو لوگ اب مختلف ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، تو وہ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں جوائنٹلی اور اپنے اپنے کانفلکٹ کو سامنے لے کر آتے ہیں، دیٹ از کالڈ نیگوسیشن. دیٹ از وین پیپل نیگوشیٹ، دے گیو سم تھنگ ان آرڈر ٹو ٹیک سم تھنگ. یعنی نیگوسیشن کی سچویشن کو ہم گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن بھی جو ہے
کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ یاد ہمیں رکھنا چاہیے کہ نیگوسیشنز میں کبھی بھی 50% گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں 50% آپ فورگو کریں اپنی کوئی چیز اور 50% میں جو ہے فورگو کروں گا. یعنی اس میں یوں سمجھیں کہ یہ کوئی بیلنس نہیں ہے. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایشو کو ریزالو کرنا ہے. ایک پارٹی یا ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ دینا پڑے سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن نیگوسیشن وہی سچویشن ہے جہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں اور دے گیو اینڈ ٹیک سم تھنگ ان ریٹرن ٹو ریزالو اے bad situation or to resolve conflict. Now there are some few examples that are given on this slide کہ کون کون سی negotiating situations ہوتی ہیں. زندگی میں بہت سی ہوتی ہیں. بعض دفعہ آپ پیرنٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا پیرنٹس آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. یعنی ہم اس کو اس طرح کی نیگوسیشنز تو نہیں کہیں گے جو آرگنائزیشنز میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل بہت چھوٹی اور عام سی مثال ہے، اور وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر امتحان میں نمبر اچھے آئیں گے تو پیرنٹس آر گوئنگ ٹو گیو یو سم تھنگ اے گفٹ اور سم ریوارڈ اور سم تھنگ نائس یو نو ٹو یو. سو دیٹس اے کائنڈ آف اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن. یہ سمپل سی مثال میں صرف آپ کے کو السٹریٹ کرنے کے لیے دے رہی ہوں. آرگنائزیشنل سچویشن میں جو ہے وہ نیگوسیشنز بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور بہت کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. تو نیگوسیشنز ہم کہیں گے کہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ کانفلکٹ کو ریزالو کیا جاتا ہے. اس سچویشن کو کانفلکٹ کی سچویشن کو جو ریزالو کیا جاتا ہے اس کے کچھ 3 پیرامیٹرز کہہ لیں یا 3 اس کے کیریکٹرسٹکس ہیں. اس کا پہلا جو کیریکٹرسٹک ہے اٹ سیز there is a conflict of interest between 2 or more parties, that is what one wants is not necessarily what the other one wants. یعنی یہ conflict کی سچویشن وہ سچویشن ہے جہاں پہ انٹرسٹس کا کلیش ہے. Now انٹرسٹ کے کلیش کو ریزالو کرنا آرگنائزیشنز میں بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر لوگ کانفلکٹ کی سچویشن زیادہ دیر تک رہیں گے تو آرگنائزیشن کا کام جو ہے وہ سفر کرے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک انڈیویجول کو کچھ زیادہ دینا پڑے گا اور دوسرے کو کچھ کم دینا پڑے گا، لیکن کانفلکٹ کو ریزالو کرنا جو ہے اداروں کے لیے آرگنائزیشنز کے لیے اور ویسے بھی جنرلی بھی اگر ہم بات کریں ایک بہت اہم اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. دوسری سچویشن یا دوسرا جو کیریکٹرسٹک ہے جس کو ہم نیگوسیشن کہتے ہیں یا کانفلکٹ ریزولوشن کہتے ہیں وہ ہے دیر از نو فکسڈ اور اسٹیبلشڈ سیٹ آف رولز اور پروسیجرز فار ریزالونگ دا کانفلکٹ اور دا پارٹیز پریفر ٹو ورک آؤٹ سائڈ آف اے سیٹ آف رولز. اس میں کوئی اسٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سیٹ آف رولز اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے جو کانفلکٹس ہیں یا جو پرابلمز ہیں وہ سارے سالو ہو جائیں گے. Every conflict situation, every problem situation where human beings are involved, it's going to be different. So, کوئی ایسے لٹمس ٹیسٹ یا کوئی ایسا اسٹینڈرڈائزڈ طریقہ نہیں ہے جس سے آپ کنفلکٹ ریزالو کر سکیں. سو one has to sometimes evolve methods, means and rules perhaps to resolve a situation of conflict. تیسری جو سچویشن ہے وہ ہے دا پارٹیز ایٹ لیسٹ فار دا مومنٹ پریفر ٹو سرچ فار ایگریمنٹ رادر دین ٹو فائٹ. اب یہاں پہ یہ چیز بہت اہم ایلیمنٹ ہے کہ یہ اس وقت تک نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی یا اس وقت تک بات چیت آرگنائزیشنز میں نہیں ہو سکتی جب تک جن کے 2 انڈیویجولز یا گروپ آف انڈیویجولز میں جو گریوینسز ہیں وہ دونوں یہ ایگری نہ کریں کہ یس دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن and have to resolve this conflict. So they have to resolve this conflict only, the conflict can only be resolved if the 2 parties agree to it that they have to resolve this conflict. Now actually جو negotiation کا process ہے
وہ کن عوامل پہ یا کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. There are three areas on which the actual negotiation depends, and the first one is whether the parties see their interest as depending on each other. یہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جو ورڈ پارٹیز استعمال کیا ہے یہاں اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دو وہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں اور دو گروپس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک جنرک سینس میں استعمال کیا ہے. سو نیگوسیشنز اسی وقت یا گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس چیز پہ اتفاق کریں کہ انہیں بات چیت کرنی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے دی ایکسٹینٹ آف ٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ بٹوین دا پارٹیز, یعنی جو دو گروپس ہیں ان میں کتنا اعتماد ہے ایک دوسرے پر کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ کانفلکٹ سچویشن جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی. یعنی دیر ہیز ٹو بی سرٹن ڈگری آف ٹرسٹ. اف دیر از ٹوٹل لیک آف ٹرسٹ دین پرہیپس نیگوسیشنز may not take place. تیسری جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایچ پارٹیز ability to communicate clearly and to persuade the other party to accept its point of view. اب یہ یہاں پر کمیونیکیشن اسکلز جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ونس یو sit together it depends کہ who is able to communicate more effectively, اور یہاں پہ کون کس کو اس بات پہ پرسویڈ کر سکتا ہے یا اپنی بات کو منوا سکتا ہے. جو جتنی زیادہ پریپیئرڈ ہوگا اور بہتر طور پہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ایکسپریس کرے گا, کلیئر ہوگا, وہ اتنا بہتر جو ہے نیگوشیٹ کر سکے گا. سو کمیونیکیشن بہت اہم ہے نیگوسیشن میں. چوتھی چیز ہے پرسنالٹیز, شخصیات کیا ہیں. اور جب نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو شخصیات کو سمجھنا, جو اس میں اگر جو گروپ ہے تو اس میں جو شخصیات شامل ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. پانچواں ایلیمنٹ جو ہے اٹ ریلیٹس ٹو دی گولز اینڈ انٹرسٹ آف دا پارٹی, یعنی دونوں جو گروپس ہیں ان کے گولز کیا ہیں, یعنی وہ کیا اس بات چیت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چند ایک گائیڈ لائنس ہیں دی ہوئی, اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کریں یا کمیونیکیٹ کریں تو اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ رش. کسی چیز میں ہری جو ہے وہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. پھر جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ آبجیکٹیوز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہاؤ کلیئر دی آبجیکٹیوز آر, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو out of the communication that you are going to, out of the communication that is going to take place between the two parties who sit down in this situation to resolve the conflict. پھر اس میں جو چیز ہے اس میں ہے preparedness. یہ جو سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا ہے, how well prepared the two parties are, and they should maintain what is called the flexibility. یہ نہیں کہ rigidity جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ چند ایک براڈ سی گائیڈ لائنز ہیں جو کمیونیکیشن کو اور کانفلکٹ کی سچویشن کو ریزالو کر سکتی ہیں. اب تک جو ہم نے ٹاپک کور کیا ہے اس کا میں انٹر لنکیج آپ کو ایکسپلین کروں گی. ہم نے لیڈرشپ کی بات کی, موٹیویشن کی, ٹیم ورک, کمیونیکیشن, اور آج یہ جو ایریاز ہیں اس کو آج ہم ختم کر رہے ہیں. اس کو اب ہم سلائیڈ کے اوپر سمرائز کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پورے جو ٹاپکس ہیں اس میں اس کا کیا انٹر لنکیج ہے. یہ جو سلائیڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اٹ سمرائزز دا ٹاپکس دیٹ وی ہیو کورڈ سو فار, اور اس میں جو لیڈر کو دکھایا ہے باکسز ہیں, اور کمیونیکیشن, موٹیویشن اینڈ ٹیم. اب آپ دیکھیں کہ ٹیم جو ہے اس کو بالکل ٹاپ پہ رکھا ہے اور لیڈر کو بگر لیٹرز میں شو کیا ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ لیڈر از دا ون ہو از گوئنگ ٹو موٹیویٹ دا ٹیم, اور یہ ایروز جو ہے ٹو ویز ایرو ہے. لیڈرز ٹیک سم کیوز فرام دی ٹیم and they motivate the team according to the personality of the team that they are working with. And the important element in this is the communication. Without communication, leaders cannot motivate. So it's really interlinked very nicely to illustrate that all these elements they go together in the organizational context, and they are the most important elements as far as the
work in the organization is concerned, and as far as the interpersonal relationship is concerned. So all these elements that we have talked about in different lectures, یعنی ٹیم ہے, لیڈر ہے, لیڈرشپ ہے, موٹیویشن ہے اور کمیونیکیشن, اس کا انٹر ریلیشن شپ جو ہے اس سلائڈ پر نظر آ رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹاپک ہم نے کور کیا ہے تمام کے تمام ڈفرینٹ لیکچرز میں, یہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے, اور آپ اس کو مزید سمجھیے تھرو بکس. اور اس کے علاوہ بہت ضروری یہ بھی ہے کہ آپ ان کو آبزرو کیجئے ان یور ڈے ٹو ڈے لائف. تو اس وقت تک, نیکسٹ لیکچر تک آپ سے اجازت لوں گی. خدا حافظ.